ओके, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। प्रॉफिट्स के इस चैप्टर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द सेकंड वन, जो हमारे मशहूर प्रॉफिट हैं जिनके बारे में अक्सर बेशतर लोग जो है वो जानते हैं। और अक्सर बेशतर हमने देखा है कि इनकी बात जो है हम किसी न किसी एतबार से इसको सुनते रहते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे हम जो मज़हब की जो बुनियादें हैं या जो बेसिक चीज़ें हैं वो असल में दे ऑल गो बैक दे फॉर देयर ओरिजिन, दे गो बैक टू प्रॉफिट दिस इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इस वजह से भी ये अहम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो बातों से या उनके अहादीस से पता चलता है, उनके कलाम से पता चलता है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो हमारे मिल्लत के बाबा हैं। तो और इतना ही नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जो उनकी लीनिएज है, तो उसी लीनिएज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग करते हैं। और जितना भी बनु इसराइल का जो भी मतलब पैगम्बरों का सिलसिला जो भी है वो भी असल में प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ही मुंतकिल हुआ है, जिसके बारे में आगे चलकर हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। यहाँ पर आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पर्सनल लाइफ के बारे में। ये पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने इसका इसी वजह से थोड़ा सा रिलेट किया क्योंकि हमें कहा गया है मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, आप अपने आबा यानी आपके जो आबा हैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी मिल्लत पर आप हैं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें कहा गया, हम सबको कहा गया जो इस्लाम को रिलीजन अपना मानते हैं, हु आर द बिलीवर्स ऑफ इस्लाम। तो इस वजह से भी ये अहम है इनकी ज़िंदगी को जानना। लेकिन आम तौर पर हम इनकी ज़िंदगी के चंद एक वाक़ात के बारे में तफसील से अक्सर बेशतर सुनते आ रहे हैं और यहाँ पर भी हम तकरीबन वही लाइफ के जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उसी को डिस्कस करेंगे। कोई बड़ा फ़लसफ़ा या कुछ और इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉफिट्स की तालीम क्या रही है और उनके जो एज़ रिफॉर्मिस्ट उनका क्या रोल रहा है, एज़ एजुकेशनिस्ट उनका क्या रोल रहा है, वो सारी बातें हमने पहले ही पढ़ी हैं। और यहाँ पर हम मुख्तसर लाइफ हिस्ट्री के बारे में इनकी बात करते हैं। जैसे कल परसों हमने सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पढ़ा, तो आज हम प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। So Prophet Ibrahim alayhi wassalam is an ancestor of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में से प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और ये असल में मेसोपोटामिया, जिसको हम ऊर का इलाका कहते हैं एंशंट हिस्ट्री में, ये वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। और वहाँ जो है बेबीलोनियन जो सिविलाइजेशन जो थी, मेसोपोटामियन एंशंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी, ये वहाँ पर पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने ट्रैवल किया मुख्तलिफ़ जगहों पर और फाइनली जो है वो आबाद हो गए जो है यरूशलेम का इलाका, जो आज जिसके बारे में आप जानते हैं, ख़बरों में भी आती हैं बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में। तो जो फ़लस्तीन का इलाका है उस इलाके के आसपास, और उन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया है। और उसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए जो अरब जो है वहाँ पर भी वो पहुँचे। कैसे पहुँचे आगे चलकर इसका ज़िक्र आपको मिलेगा। और वहाँ से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लीनिएज है उनके साथ मिलती है, और किस तरह से मिलती है आगे पता चलेगा। बोथ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एंड हिज सन इस्माइल, इसको जब अगर आप बाइबल में इनका नाम देखेंगे तो अब्राहम और एशमोल हैं, इन दोनों के नाम आपको वहाँ मिलेंगे, वायर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। और कुरान ने जब इनका नाम कुरान में जब इसका इस्तेमाल किया गया है तो इनका नाम जो है बहज़त अरब इस्तेमाल नहीं हुआ है। जो अरबी जानते हैं उनको ये पता चलेगा कि वहाँ पर किस तरह से गैर अरब नाम जो होते हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं, उनका इस्तेमाल जो अरब के हिसाब से होता है तो उसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो वो गैर अरब नाम ही कुरान में इनको समझा जाता है, चाहे हम इब्राहीम ही पढ़ें या इस्माइल पढ़ें, तो ये गैर अरब नाम कुरान के हिसाब से भी हैं।
تو یہ اصل میں ایکچول عرب نہیں تھے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وائر میسنجرس آف گاڈ، دونوں اللہ کے نبی تھے. ٹوگیدر دے بلڈ دا کعبہ ان مکہ، اور دونوں کو جب حکم ہوا تو انہوں نے ہی کعبہ جو ہے مکہ میں اس کی تعمیر کی. ابراہیم علیہ السلام جو ہے he established the pilgrimage to Makkah by calling mankind to the house of God. اور مکہ کی بنیاد کے بعد انہوں نے سارے لوگوں کو اس کے حج کی طرف دعوت دی. اور یہ طریقہ جو ہے یہ اسلام نے رائج نہیں کیا. it is from our ancestors. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ہے. اور دیٹ از وائی کہ میں نے پچھلے بھی ایک دن شاید 12th یا 11th مجھے پتہ نہیں میں نے کن کے ساتھ بات کی ہے اس بارے میں، کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وی ہیو ٹیکن اٹ ایز اوور لیگیسی، جو مطلب پیچھے ہمارے قوموں نے چھوڑا ہے ہم اس کو ہی لے رہے ہیں. اور پروفٹس جو ہیں، یہ شاید آپ کے ساتھ میں نے یہ بات کی ہے کہ پروفٹس جو ہے وہ کسی چیز کو بریک کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں بلکہ کسی چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے آتے ہیں. اور جو چیزیں اس میں ملاوٹ ہو چکی ہوتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹ از دا پرائمری مشن آف ایوری پروفٹ. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا جو طریقہ ہے بعد میں جو رائج ہوا اسلام میں، تو اس کی کچھ جو شکلیں ہیں اینشنٹ ہسٹری میں ہمیں ملتی ہے، اور اس کے بعد اس میں تھوڑا بہت ادھر ادھر مطلب جو غلط روایات اس میں شامل ہو گئی تھی ان کو دور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حج کو ایسے ہی رہنے دیا. اینڈ سیم از دا کیس وتھ ایوری ادر اسپیکٹ. اس کے بارے میں نے ایک مرتبہ کافی ایک لمبا مطلب اس میں ایک خطبہ دیا تھا، یا شاید وہ رمضان کے مہینے میں کہیں پر شب قدر کے موقع پر میں نے اس پر تقریباً 1-2 گھنٹے کی بحث کی ہے کہ کس طرح سے ہماری ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں جو فنڈامنٹلز اسلام کے ہیں وہ ساری کی ساری کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف ساری کی ساری جاتی ہیں، ایوری تھنگ. اور اسی وجہ سے وہ بحث تھی، ہمیں ملت کے بابا کے طور پر قرآن نے اس کو مطلب ہمارے سامنے اس کا تعارف دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام was tried by God with certain commands which he fulfilled and he was made a leader of mankind. اب چونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں بہت ساری جو اس کو ٹرائلز ملی ہیں اللہ کی طرف سے، جو اس کی آزمائشیں ہوئی ہے، وہ آزمائشیں جب انسان دیکھتا ہے تو مطلب اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہم ان کو ایک دم سے دیکھیں تو یوجولی اب ہم اتنا اس کو سن چکے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا ہے، مطلب اتنا زیادہ یہ مشکل نہیں لگتا ہے. آگ میں کود جانا یہ کوئی مطلب ہمیں اب اتنا ہم اس کے ایکسٹمڈ ہو گئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ مطلب یہ کوئی نارمل سا چیز تھا. اٹس ناٹ نارمل. اپنے بچے کی قربانی کرنا، اس کی بالکل مطلب گردن پر چھری چلانا، یہ کوئی نارمل کام نہیں. اپنی بیوی کو صحرا میں چھوڑ دینا بچے کے ساتھ، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور بھی بہت سارے ٹرائلز جو ہیں ان سے جو ہیں سیدنا ابراہیم، گھر چھوڑ دینا اپنے ماں باپ سے مطلب، اور اپنے علاقے کو چھوڑ دینا، وہاں سے ہجرت کرنا. جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ جو ہے ٹرائلز میں سے گزرنا پڑا. اینڈ ان ٹرائلز کو فلفل کرنے کے بعد جب انہوں نے ان سارے کے سارے جو امتحانات اللہ نے اس کو کیے، جو آزمائشیں کی، ان میں سے نکل کے پھر پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کو لیڈر جو ہے بنایا گیا، امام بنایا گیا تمام امتوں کا. So Prophet Ibrahim علیہ السلام set a great example for the Muslims to follow. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے وہ آئیکن کا تصور رکھتے ہیں. اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جب درود بھیجتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، تو وہاں پر ہم ریفرنس دیتے ہیں کہ کون سا درود، کس طرح کے انعامات، کس طرح کی نعمتیں وہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اس کی اہل و عیال کو ملی ہے. تو یہاں پر اس کا جو رتبہ ہے اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری کوئی نماز اس کے بغیر درود ابراہیم جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے. سو وی کین انڈرسٹینڈ، وی کین اینالائز کہ پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کو کس لیول سے اسلام میں اس کو کس لیول سے دیکھا جاتا ہے.
They must be forever willing to sacrifice everything for the cause of God. اور جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، کوئی بھی قربانی جو اللہ کی راہ میں دینی ہو اس کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے. whether it is his own life, whether it is the life of his children, whether it is the life of his family, whether it is the life, whether it is any belonging that is ہماری جو زمین ہے، لینڈ ہے، یا وہ علاقہ ہے جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں. We should be ready to sacrifice everything for the cause of God. تو یہ کرنا چاہیے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک مختصر سا جو اگر ہم اس کا جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مختصر تعارف کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، تو ان کی مختصر زندگی کا تعارف یہ ہے کہ we should be ready to sacrifice anything that belongs to us for the sake of God. For everything we possess is given to us by God. کیونکہ اس کے پیچھے فلسفہ ہی اسلام کا یہی ہے کہ جو بھی چیز ہم اس کے قطعاً بھی مطلب اس کے مالک نہیں ہیں، اس کا اصل مالک جو ہے وہ اللہ ہے. سو پروفٹ ابراہیم علیہ السلام سیٹ اے گریٹ ایگزامپل آف کمپلیٹ سبمیشن اینڈ ڈیووشن. اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہی مکمل تابعداری اور مکمل عقیدت مندی کیا ہوتی ہے اس کی مثال جو ہے، ایک عظیم مثال جو ہے وہ پروفٹ ابراہیم کی پرسنل زندگی ہے. یعنی انہوں نے ہی یہ مثال قائم کی کہ مکمل تابعداری اللہ کی کیا ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ مکمل عقیدت کس چیز کا نام ہے، پراپر ڈیووشن کس کو کہتے ہیں. یا اللہ نے یہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں سکھایا. It was a complete submission of his will in obedience to God's command. اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا اپنی لائف میں وہ سارا کا سارا تھا کہ انہوں نے ہر اس حکم کی تعمیل کر دی جو حکم اللہ کی طرف سے اس کو آیا تھا. A son was born to Prophet Ibrahim علیہ السلام in his old age. اب یہاں ہم تھوڑے بہت چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کے طور پر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی جب اللہ نے ان کو ایک اولاد نرینہ عطا کیا، ایک بچہ ان کے گھر میں جو ہے وہ آیا. God commanded him to leave his newborn son named Ismail and his mother Hajra علیہ السلام in the barren land. اب بچہ پیدا ہوا، کتنی بڑی خوشی کا مقام ہوتا ہے، لیکن جب یہ پیدا ہوا تو اللہ نے حکم کیا کہ بچہ ہی نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ اس بچے کو ہی ایک ایسی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا جائے جس کو مکہ کہتے ہیں، وہاں پر اس کو چھوڑا. یعنی یہ خوشی ابھی حاصل ہی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے ان کے لیے ایک ایسی آزمائش ان کے سامنے رکھ دی جس کا متحمل دنیا کا کوئی بھی نارمل شخص ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور جو ہاجرہ علیہ السلام اور اس کا جو بیٹا تھا، یہ دونوں جو ہے ابھی اپنی اس مطلب ایک نئی زندگی کے شروع ہی کر رہے تھے ابھی. تو حکم ہوا کہ آپ کو انہیں اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دینا ہے، ایک ریگستان میں چھوڑ دینا ہے، ایک ڈیزرٹ میں چھوڑ دینا ہے جب نہ پانی ہے نہ کوئی سہولت کھانے پینے کی چیزوں کی ہے، تو وہاں پر ان کو چھوڑ آنا ہے. in the barren land of Makkah. So Ibrahim alayhi salatu wasalam immediately complied with it and left his wife and son at the place where Kaaba was built later on when Ismail grew up. اور ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیے کہ انہوں نے فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی اور انہوں نے فوراً اس جگہ پر وہ اپنے اس عیال کو لے آئے، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے آئے جہاں پر آج کعبہ کھڑا ہے. اور یہ کعبہ پھر بعد میں بنایا گیا جب اسماعیل وہی بچہ جب بعد میں بڑا ہو گیا تو وہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ آئے. So Prophet Ibrahim alayhi salatu wasalam saw a dream that he was sacrificing his son Ismail. اب جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، مطلب within some time, within a certain period of time، اور کچھ لوگوں کا اس میں کہنا ہے کہ 6 سال کی عمر جب ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی، 6 سال کی عمر میں اپنے بیٹے کو اللہ نے دکھایا کہ جو ہے جس کو رویا کہتے ہیں، خواب جس کو کہتے ہیں، چونکہ جو پروفٹس کی رویا ہوتی ہے وہ وحی کے برابر ہوتی ہے، اور بار بار انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو
قربان کر رہے ہیں، اور انہوں نے کلیئر سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. سو دا ڈریم آف پروفٹس آر نیور فالس. چونکہ وہ جانتے تھے، پیغمبر خود تھے، ان کو پتا تھا کہ نبی کا خواب نہیں ہوتا ہے، اصلیت ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے. اور ہمارا خواب بھی کسی اعتبار سے اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہے. جو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے اس کو سمجھ لیجئے کہ وہی کا ایک حصہ وہ ہوتی ہے. لیکن جہاں تک نبیوں کا، انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ تو ڈائریکٹلی خواب نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹ صحیح بات ہوتی ہے، ایکچوئل بات ہوتی ہے. سو ہی ایٹ ونز انڈرسٹوڈ دا میننگ آف ہز ڈریم. اور اس خواب کی کیا تعبیر تھی، اس کی حکمت کیا تھی، انہوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. اینڈ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لیڈ ہز سن آن دا ارتھ ود ہز فیس ڈاؤن ورڈز ٹو سیکریفائس. اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو لیا اپنے ساتھ اس جگہ جہاں اس کی قربانی دینی تھی. وہاں پر اپنے بیٹے کو لٹایا زمین پر اس کی پیشانی رکھی، اور اس کے بعد اس کی گردن پر جو ہے چھری پھیرنی شروع کر دی. This showed that Ibrahim علیہ الصلوۃ والسلام regarded nothing dearer to himself than his Lord's command. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی پرواہ کیے بغیر، اس کی زندگی کی پرواہ کیے بغیر، اس اللہ کے نبی نے، اس اللہ کے بندے نے، اس اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام وہ سب کچھ چھوڑ دیا، اس کے لیے تیار ہو گئے کہ وہ اپنے بیٹے کا وہ پیار یا بیٹے کی محبت چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہو گئے جب اللہ کی طرف سے اشارہ ملا. اور وہ اشارہ بھی یہاں پر یہ بھی ایک خاص چیز ہے کہ وہ اشارہ بھی آپ کو ڈائریکٹ وحی سے نہیں بلکہ خواب سے ملا. اور چونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ بالکل عین وحی ہوتا ہے. حالانکہ اگر ہم اس میں دیکھیں گے تو اس میں گنجائش بنتی تھی کہ چلیے میں خواب دیکھ رہا ہوں، اس کو ٹال بھی سکتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن ہم اگر اپنے حساب سے اس کو دیکھیں گے تو وہ ٹال بھی سکتے تھے کیونکہ ڈائریکٹ وحی نہیں تھی. لیکن آپ سمجھتے تھے کہ میرا منصب جو ہے، جو ایک نبی کا منصب ہوتا ہے، اس منصب میں جو خواب آتے ہیں وہ وحی کے بالکل عین مطابق ہوتے ہیں، اور وہی خواب کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ایکچولی گائیڈنس ہے. تو اس پر ڈائریکٹ عمل کر کے بلا کسی چوں چرا کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر نکلے اور اللہ کی تابعداری کی، اور اپنے بیٹے کو اس جگہ پر لے گئے جہاں پر اس کو قربانی کرنے کے لیے مقرر کی گئی تھی جگہ. The Lord accepted this sacrifice and proclaimed. اور اس کے بعد اللہ نے اس کی اس سیکریفائس کو، جو اس نے اللہ کے لیے جو یہ قربانی، اللہ کی رضا کی خاطر جو یہ قربانی کی، اس کو قبول کر دیا. You have practically proved your dream to be true. قد صدقت الرؤیا، قرآن نے اس کو کہا ہے کہ آپ کی جو رویا ہے آپ نے اس کو سچ کر کے دکھایا. Verily we reward the righteous persons. اور ہم اپنے جتنے بھی راست باز لوگ ہوتے ہیں میرے، میں ان کو ہمیشہ جو ہے یعنی نیک بخت جو ہوتے ہیں، نیک شخص جو ہوتے ہیں، ان کو اس کا صلہ ملتا ہے جو وہ اللہ کے لیے جو وہ کرتے ہیں. Verily it was an open trial. یہ آپ کے لیے بہت کھلی آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی. And we sent the ram to be sacrificed. حالانکہ ذبح عظیم وہاں پر کہا گیا ہے، تو یہ نارملی ہم اس کو جانتے ہیں احادیث کے ذریعے سے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہم اگر یہاں پر اس کی ٹرانسلیشن نہیں کریں تو وہاں پر اس کی جگہ پر ایک دمبے کو بھیجا گیا تو یا ایک بھیڑ کو بھیجا گیا، اور اس کے بدلے جو ہے ذبح ہوا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ذبح ہوا، اور اس کو ذبح عظیم اللہ نے کہا ہے. یعنی اب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ قرآن میں بالکل واضح طریقے سے یہ اس بات کو رکھا گیا ہے. یہاں کلیئرلی یہ بات بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں عقل سے پرے ہیں. ایک نارمل انسان جو ہے عقل استعمال کرے تو یہ بالکل عقل سے بالکل الٹ ہے کہ اپنے 6 سال کے بچے کی گردن پر چھری چلانا. ابھی اللہ کی معیشت تھی کہ اس کے گردن پر چھری چلی نہیں، یعنی اور اللہ نے بالکل کلیئرلی قرآن میں یہ کلیئر کر دیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا بالکل کام تو مکمل کر دیا، آپ نے جو کرنا تھا وہ تو آپ نے کر دیا. اب یہ اللہ کی معیشت تھی کہ اللہ نے
قتل ہونے سے، ذبح ہونے سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور یہی بات میں اکثر بیشتر اس ڈیفنس میں کہتا ہوں، جب کوئی شخص جو ہے یہ سوال پوچھتا ہے، اکثر بیشتر یہ سوالات انبیاء کرام کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا، انہوں نے وہ کیوں کیا۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں بلیفز آتے ہیں وہاں پر ریشنالٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ریشنالٹی جو ہے ایک خاص حد تک ہوتی ہے، یعنی ریزن انسان کا ایک خاص حد تک ہے، اور جو اصل جو ہے یومنون بالغیب کی اصل جو ہے وہ انسان کی ریشنلٹی سے نہیں بلکہ اس کے جذبات سے اس کا تعلق ہے، اس کے جذبات سے۔ اور یہ جو ہم بلیف سسٹم جو ہے یہ ایک جذبات سے تعلق رکھتا ہے، یہ دل سے ان کا تعلق ہے، ان کا دماغ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دماغ کے ذریعے سے ہم ایک آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے، میں بھی آپ اس کو مطلب سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس طرح سے، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ایک شخص کے پاس کوئی بھی سند نہیں ہے، اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کسی جو وہ کوئی کام کر رہا ہے، اس کی سند نہیں ہے، تو یہ ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از ایکچولی اے فیکٹ، یہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ٹروتھ ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ اس کے پاس سند نہیں ہے لیکن بہت ساری اس کے پاس اس سبجیکٹ کے متعلق اس کے پاس بہت سارا علم ہے، یہ ریالٹی کہلاتا ہے۔ حقیقت میں اس کے پاس علم بہت ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں صداقت کے طور پر، جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس سند نہیں ہوتی ہے اس چیز کی، تو دس از دا ڈفرنس بٹوین ٹروتھ اینڈ ریالٹی۔ ٹروتھ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، یعنی ہم ریشنلٹی کے ذریعے سے ٹروتھ تک پہنچتے ہیں، لیکن ایموشنز کے ذریعے ریالٹی اچیو کی جاتی ہے۔ دیٹ از وائی دس از پیورلی ایموشنل۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں ایسے سوالات اکثر بیشتر انبیاء کرام کے بارے میں ہوتے رہتے ہیں، جیسا میں ابھی کہہ رہا تھا آپ کو کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اماں کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اسی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ پھر اس طرح کا سوال ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہم کریں کہ وہاں انہوں نے 6 سال کے بچے کو کے گردن پر چھری پھیر لی۔ So these things cannot be actually explained by our reason. They are purely based on جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، یا ایمان کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور ایمان کی بنیاد پر ہی ریالٹی سمجھ آتی ہے۔ You can identify truth with your reason, with your rationality, but you cannot prove something which belongs to the faith, which belongs to the iman. It is purely based on your emotions. تو یہ ایموشنز پر بیس کرتا ہے، لہٰذا ان چیزوں کو اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ So in memory of this great sacrifice, God commanded all Muslims to offer sacrifice on the 10th Dhul Hijjah every year. یہ اللہ کے نبی کو بعد میں یہ سنت ملی۔ اب یہاں پر بھی ایک عجیب چیز دیکھ لیجیے کہ یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کو بھول جانا چاہیے کہ کسی نے اپنے بیٹے کو نکالا اور اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کو میمورائز کر دیا، اللہ نے اس کو فار ایور رکھا، اٹرنل بنا دیا۔ کس طریقے سے کہ آپ یہ ہر سال کریں، اس کی تجدید کریں، اس کو سمجھیں، اس کو جانیں، اس کو پرکھیں کہ جو عقیدت ہوتی ہے، جو ایمان ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق ریزن سے نہیں ہوتا ہے۔ ریزن سے آپ ٹروتھ تک پہنچتے ہیں، ریالٹی تک نہیں پہنچتے ہیں۔ So Ibrahim alayhi salatu wasalam came out successfully out of every test. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی ٹیسٹ، یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا۔ حالانکہ اگر اس سے پہلے بھی دیکھا جائے کہ جو ان کا جو ٹیسٹ ہوا اس سے پہلے اپنی لائف کے بارے میں کہ وہ آگ میں کودے، حالانکہ میں نے اس کا ذکر یہاں پر کیونکہ یہ کافی لمبا ہو جاتا ہے تو آپ کو چند ایک باتیں کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ساری کی ساری تفصیلات آپ نہیں لکھ سکتے ہیں، تو پھر تو اس پر کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے۔
تو یہاں ایک نقطہ بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اس کو جتنے بھی ٹیسٹس اللہ کے ذریعے سے ملے، اللہ کی طرف سے جو بھی اس کو ٹرائلز آئی، آزمائشیں کی گئی، ان سارے کے سارے ٹیسٹس میں وہ اس حساب سے انہوں نے اس کو کلیئر کیا، اس اعتبار سے کلیئر کیا جو شاید کسی اور انسان کے بس کی بات نہیں ہو سکتی. اینڈ دیٹ از وائی کہ ہی از ہیلڈ in high esteem in Islam. Not only in Islam but all the three جو میجر دنیا کے بڑے ریلیجنز ہیں، جن کو ہم ابراہمک ریلیجنز ہی کہتے ہیں، جن میں جوڈائزم ہے، جن میں کرسچینٹی ہے اور جن میں اسلام ہے، یہ سارے کے سارے اس کو اپنے نبیوں کا بابا تصور کرتے ہیں. اور ہے بھی، چونکہ جو کرسچن ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، تو مریم علیہ السلام جو ہے اس کی ماں، وہ اسی کی پروجنی سے ہے، وہ بنو اسرائیل میں سے ہے. اور سیم از دا کیس وتھ اسحاق علیہ السلام، جس کے ذریعے سے یعقوب علیہ السلام، جس کو اسرائیل جس کا نام تھا، اور بنو اسرائیل اسی کے اولاد ہیں جو آج اسرائیل ہے، جو وہاں پر وہ جیوز ہیں. تو ان کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ اسی کی پروجنی سے چلے. تو آج کی جو پریزنٹ دنیا میں جو بھی ریلیجنز آپ ابراہمک ریلیجنز، یا جن کو ہم مطلب شیفرڈ پروفٹس کہتے ہیں، ان سب کا جو بابا ہے دیٹ از ابراہیم علیہ السلام. اور چاہے ہم سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بات کریں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بات کریں، یا عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں، تو تینوں کا جو خون ملتا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور یہی تین ریلیجن پوری دنیا میں اس وقت ڈومیننٹ ہے، اور یہی تین ریلیجن جو ہے اصل، جو اس وقت جو دنیا میں جو ڈیوائن ریلیجنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کو مطلب پہلی صف کے ریلیجنز مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، جن کے پاس اسکرپچر، وہ اسکرپچر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دا فیکٹ کہ باقی جو مذاہب ہے وہ ڈیوائن نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جو لیڈنگ اس وقت جو سمجھے جاتے ہیں، کہ جو یہ بات اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ڈیوائن، اور جو ہمارے پاس بکس ہیں یہ ان کا ڈیوائن اوریجن ہے. بہت سارے مذاہب میں ایسی کتابیں ہیں وہ اپنے اینسسٹرز کے بارے میں کہتے ہیں یہ انہوں نے لکھی ہے، اور وہ ڈائریکٹلی اس کو ڈیوائن نہیں مانتے ہیں. ان میں ڈیوینٹی موجود ہے، ان میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو ریلیٹ کرتی ہے ڈیوائن نالج کے ساتھ. لیکن جہاں پر ایسے مذاہب جو کلیئرلی یہ بات اوپنلی مطلب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان کا ایمان ہے کہ جو ہماری کتابیں ہیں وہ ڈائریکٹ گاڈ کی طرف سے ہے، تو دیز تھری ریلیجنز، وہ اپنی مذہبی کتابوں کو سیدھے اللہ کی طرف سے کمیونیکیشن سمجھتے ہیں. اور یہی تین مذاہب ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کرسچینٹی کے، اور موسیٰ علیہ السلام جو یہودی مذہب جس کو ہم جوڈائزم کہتے ہیں اس سے، اور اسلام جس کو ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیجن سمجھتے ہیں، تو وہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو ان کا تینوں کا جو ہے خونی رشتہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہے. So he even prepared to sacrifice his dearest son. That is why God called him as Khalilullah. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا فرینڈ کہا. اللہ also made him the leader and guide for all human beings. اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنے سارے کے سارے جتنے بھی ہیومن بینگز ہیں، اپنے بندے جو اللہ کے ہیں، ان کا لیڈر بھی بنایا، ان کا گائیڈ بھی بنایا، ہادی بھی بنایا، اور ان کا لیڈر بھی بنایا. اینڈ دیٹ از وائی ان قرآن وی فائنڈ دس، وی میک یو لیڈر آف دا ورلڈ. یہ سورہ بقرہ کی آیت میں کہا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے جو ہے وہ بحیثیت منتخب کیا ہے لیڈر. تو آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اف یو ہیو اینی کوائری، کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہے اس بارے میں، تو یو کین آسک می اینی کوشچن. تو میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ.